बहुत अच्छी गुफ्तगू और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू और पोस्ट मॉडर्न गुफ्तगू कर रहे थे प्रोफेसर इरफान हैदर साहब। यकीनन ये नए नुक्ते हैं और इन पर काम करने की गुंजाइश बाकी है और इन पर ही तवज्जो की ज़रूरत है, ऐसी ही चीज़ों पर। मैं एक गुज़श्ता दिनों एक कॉलम पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था, वो भी शायद किसी ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कॉलम था, तो उसने लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ 20 साल के बाद हमारी ग़िज़ाई अजनास पूरी नहीं होगी, कि जिस कदर कल्टीवेटेड एरियाज़ शहरों में बदल रहे हैं और जिस कदर नए शहर बसाए जा रहे हैं, लाहौर के साथ इतना ही एक बड़ा लाहौर बनाया जा रहा है, और इस तरह हम देखते हैं हमारे अपने मुशाहिदे में, तो ये सिलसिला जो है ये बड़ा अलार्मिंग है, ख़तरनाक है। तो यकीनन ये मौज़ूआत जो हैं वो तख्लीक़कारों के लिए इसमें बड़ी गुंजाइश बाकी है। मैं इसके साथ इस इदारे की जो इंतज़ामिया है उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये जगह मुहैया कर रखी है, अगरचे हम इस फोरम के हवाले से ये करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें, लेकिन इब्तदाई ये सूरत है, इसमें हमारे पास इस कदर यानी कि शायान शान बंदोबस्त मैं डॉक्टर साहब को कॉन्फ्रेंसेस में देखता हूँ या दूसरी जो कॉन्फ्रेंसेस हम देखते हैं उनमें जो सिलसिला होता है, लेकिन हम अभी चूँकि इब्तदा में हैं इस तरह के सिलसिले। जी, और चलो इसी मौजू को ही हम आगे बात कर लेते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो किसी डैम जो कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे, साकिब साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, तो वो बता रहे हैं कि शाह जी इन्वर्टर और सोलर प्लेट्स ख़रीद लें, आगे जो सूरत हाल आ रही है जून जुलाई में वो नाकाबिल बर्दाश्त है लोड शेडिंग की। तो मैंने कहा चलो यार इस हवाले से करते हैं। तो ये बात अब सिलसिला है, ये आपके लिए भी ये एक इन्फॉर्मेशन है कि शायद हमारे पास जून जुलाई में बिजली का सिलसिला जो है वो 2-3 घंटे तक आ जाए, बहुत यानी कि इस तरह का। तो मैं बिला ताख़ीर अब सदर महफिल की इजाज़त से कि सेकंड लास्ट और आखिर पर हमारे मोहतरम डॉक्टर शाहिद नवाज़ साहब इस बज़्म सुखन को इख्तितामी अंदाज़ में, लेकिन उनसे कबल उनके ही शागिर्द प्रोफेसर आमर सुहेल साहब जो गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फूल नगर में अदब की शमा फ़िरोज़ा किए हुए हैं और नौ आबादियाती मुतालिया और नौ आबादियाती मुताले के बाद का जो मुतालिया है उस पर इनकी कड़ी नज़र है, स्पेशली नावल में। तो ये कॉलोनियलिज़म और पोस्ट कॉलोनियलिज़म क्या है और इसका सिलसिला नावल में किस तरह है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर आमर सुहेल साहब से कि वो आएंगे और गुफ्तगू फरमाएंगे। लगा लीजिए ताकि आवाज़ ज़रा क्लियर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी इजाज़त से आज मुझे याद आ रहा है BS का वो ज़माना जब मैंने सर के सामने ही नावल पे बात की थी आंगन पे, तो उसी से मैंने लिखने का भी आगाज़ किया। तनकीद जो है वो ज़ाहिर है मेरे बाकी जो दोस्त अहबाब हैं या बाकी लोग हैं वो तनकीद के अलावा भी कुछ ना कुछ अदब से अपना कोई ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मुझे इस तनकीद में जो है ना वो ज़्यादा दिलचस्पी भी है, और मैंने जो तनकीद है वो उस्ताद मोहतरम से ही पढ़ी है BS में, और उसके बाद ही अब सिलसिला जारी हुआ है। बात कही जाए और बात सुनी जाए, ये दोनों मुश्किल हैं। एक तो बात कहना मुश्किल है और वो भी रस्मी गुफ्तगू में, दूसरा आप इस वक्त 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, आप बैठे हैं यहाँ, तो बात सुनना भी मुश्किल है आपके लिए। चंद बुनियादी बातें जो है ना
نوآبادیات، مابعد نوآبادیات، اس حوالے سے یہ ہر جو ڈسپلن ہے اس کے کچھ اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، اس کے بغیر اس کو ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تنقید ذرا خشک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو چونکہ عام قاری اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتا، تو وہ ان کو جو متن لکھا ہوتا ہے ایک تو وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تنقید ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو نوآبادیات، مابعد نوآبادیات، اس میں چند ٹرمینالوجیز ہیں، تو میں اس کی لمبی چوڑی وضاحت میں تو نہیں جاؤں گا۔ چند ایک چیزیں ہیں جو نوآبادیاتی مطالعہ کرتے ہوئے یا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ کرتے ہوئے اس میں بھی ایک چیز اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نوآبادیاتی عہد میں لکھا گیا متن ہو یا مابعد نوآبادیاتی عہد میں لکھا گیا متن ہو، دونوں متون کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم جو تھیوری ہے وہ مابعد نوآبادیاتی نظریہ تنقید کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھیں۔ بعض دفعہ یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ نوآبادیاتی مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ نوآبادیاتی یہ ایک عملداری ہے کہ آپ کس طرح ایک جو اسٹیٹ ہے وہ دوسری اسٹیٹ پہ ایک سیاسی، تہذیبی، ثقافتی اور جو ہے نا نفسیاتی وہ عملداری کرتی ہے اور اس کو مغلوب کرتی ہے، یہ ایک عملداری ہے۔ اس عملداری کا ادبی متون سے مطالعہ کرنا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ کہلاتا ہے۔ تو اردو ناول جو ہے یہ اس کا آغاز بھی استعماری دور میں ہی ہوا ہے، جو ہمارے ہاں اپنی فزیکل یعنی انتظامی اور سیاسی حالت میں 1947 تک رہا، اور اس کے بعد کا جو عہد ہے وہ مابعد نوآبادیاتی عہد ہے، اور اس میں جو ناول لکھے گئے اس میں تو یہ مابعد نوآبادیاتی عہد میں لکھے گئے ناولوں میں ہی نوآبادیاتی عملداری جو ہے نا وہ ہمیں دکھائی گئی ہے۔ ہم اس کا جو مطالعہ کریں گے وہ بھی مابعد نوآبادیاتی مطالعہ ہی کہلائے گا۔ اب چند جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مابعد نوآبادیاتی جو تھیوری ہے اس کے چند لوگ بنیاد گزار ہیں، ٹھیک ہے، کہ مابعد نوآبادی مطالعہ سمجھنے کے لیے، متون کو پرکھنے کے لیے، ان کا تجزیہ کرنے کے لیے جو بنیاد گزار ہیں ان کے چند سوالات تھے کہ اتنی بڑی اسٹیٹ ہوتی ہے یا ایک علاقہ ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، اس کو اپنے جو ہے سیاسی اور جو نفسیاتی تہذیبی یلغار کی جاتی ہے اس کو کیسے ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ جو استعمار ہے وہ چند حکمت عملیوں کے ذریعے انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ وہ اس میں سب سے جو اہم ہے، اردو ناول کے تناظر میں ہم دیکھیں تو نوآبادیاتی تمدن ہوتا ہے، جو جب کوئی استعمار اپنی استعماری عملداری کرتا ہے تو وہ اپنا جو تہذیب ہے، اپنا جو تمدن ہے، اپنا جو نظریہ ہے وہ لے کر آتا ہے اور وہ تھوپتا ہے، اس کے ذریعے جا کر اس نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ وہاں سے اپنا ایک ایسا طبقہ منتخب کرتا ہے جو طبقہ اس کا معاون ہو کر جو ہے وہ باقی آبادی کو کنٹرول کر کے اس کے سامنے اس کو جھکائے رکھتا ہے۔ اردو ناول کا جو آغاز ہم دیکھتے ہیں وہ استعماری دور میں، اور آگے چل کر بھی جو ناول لکھے گئے تھے اس میں جو طبقہ ہمیں ناول میں نظر دکھائی دیتا ہے وہ درمیانی وہ طبقہ ہے جس کے متوسط طبقہ کہتے ہیں۔ یہ نہ ہی مقامی طبقہ ہے اور نہ ہی وہ جاگیردار ہیں، نہ ہی وہ نواب ہیں، اور نہ ہی وہ بڑے طبقے کے لوگ باقاعدہ میں کردار کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، بلکہ ایک متوسط طبقہ ہے جس کے ذریعے، جس کو اس وقت کی نوآبادیاتی عہد کی بیوروکریسی کہا جاتا تھا، یہ وہ بیوروکریسی ہے جس نے نوآبادیاتی حکمرانوں کا ساتھ دیا اور یہاں کی اتنی عوام کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ان کے معاون کار رہے۔ ٹھیک ہے، چند ناول ہیں جن کا ذکر جو ہے نا وہ میں کر دیتا ہوں۔ اس میں دو رجحانات ہیں، ایک رجحان وہ ہے یعنی وہ ناول جن میں ناول نگار کا نقطہ نظر نو آبادکار کے معاون کا رہا ہے، اور دوسرے وہ ناول ہیں جن میں ناول نگاروں کا نقطہ نظر جو ہے وہ رد استعماری رہا ہے، یعنی وہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے کلچر اور اپنی جو ہے نا ہماری مقامیت پسندی اس کو ناول میں سامنے لاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ ڈی کلونائزیشن کرتے ہیں اس عمل کی جو کلونیل نے یہاں پہ کیا ہے۔ ٹھیک، یہ دو رجحان ہیں۔ اب ان دونوں رجحانات میں چند ناول ہیں، میں ان کا نام بتا کر جو ہے نا وہ ایک ایک دو جو پوائنٹ میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ پوائنٹ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کر دوں گا۔ جو معاونت پسند ناول ہیں ان میں توبۃ النصوح ہے، جو اس ناول میں نوآبادیاتی نظام تعلیم کی جو حمایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نوآبادیاتی نظام تعلیم کس طرح جو سابقہ تعلیم ہے، جو پہلے ہندوستانی کو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ اس سے ہٹ کر ایک ایسا نظام تعلیم رائج کیا جائے جس میں جو ہندوستانی ہے وہ مغرب کا جو تصور ہے، مغرب کا جو طرز احساس ہے، مغرب کا جو کلچر ہے یا مغرب کی جو تہذیب ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھے،
اور جو مقامی تہذیب اور ثقافت ہے اس کو قابل اصلاح سمجھیں اور اس سے کسی طرح باہر آ کر مغرب کی طرف اپنا رجوع اختیار کریں. یہ توبۃ النسوء ہے. اس کے بعد جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نسوء کا کردار ہے وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے، بیٹا اس کا جو ہے نا وہ جو مشرقی ادب ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ نسوء جو ہے وہ اسے مشرقی ادب سے جو ہے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے، بلکہ وہ جو ادب کی کتابیں ہیں ان کو بھی ہزلیات اور اس طرح کی مواد کہہ کر جلا دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نقطے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ میری جو بات ہے وہ آگے بڑھتی جائے. ٹھیک ہے. آگے جو نسوء کا کردار ہے وہ یہی ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کو اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فسانہ مبتلا ہے، وہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے. اس ناول میں بھی جو ہندوستانی لوگوں کو سست، کاہل اور جاہل ہی کہا گیا ڈپٹی نذیر احمد کے نقطہ کی نظر کے مطابق، اور یہ وہی بیانیہ ہے جو نوبادکار جو ہے استعمار کار وہ یہاں لے کر آئے تھے کہ ہندوستانی جو ہیں یہ سست ہیں، یہ کاہل ہیں، جاہل ہیں، بلکہ ان کی جو خیر ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم حکمران بنیں اور ان کی جو ہے نا اصلاح کی جائے. یہ وہ بیانیہ جو ڈپٹی نذیر احمد اپنے ناول میں پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ اسی ناول میں جو ہندوستانی تہذیب ہے، رسوم و رواج ہیں، اس کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ اس میں یہ فضولیات اس کو قرار دے کر یعنی اس سے بھی اجتناب کر کے مغربی طرز احساس کی طرف مراجعت کرنے کی جو ہے نا وہ تلقین کی گئی ہے. اس لیے ہم اس ناول کو بھی استعمار معاون جو ناول ہیں ان میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ناول ڈپٹی نذیر احمد کا ابن الوقت ہے. اس ناول میں دو جذبی جو رویہ یہ پایا جاتا ہے، مابعد نوبادیاتی مطالعہ کرتے ہوئے دو جذبیت کی اصطلاح ایمبیویلنس استعمال ہوتی ہے. اس میں کسی کردار میں پایا جانے والا دو طرفہ رویہ، یعنی ایک جو ہے نا حمایت کا بھی رویہ ہے اور ایک مخالفت کا بھی رویہ، یہ دو جذبی رویہ یہ نفسیاتی طور پر. اب ابن الوقت کا جو کردار ہے وہ میں انتہائی مختصر کرتا جاؤں گا کہ ابن الوقت کا کردار جو ہے یہ پہلے جو ہے نا وہ انگریزوں کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن بعد میں جب اسے احساس ہوتا ہے کہ انگریزوں کی طرف مراجعت کرنے کے بعد بھی اسے وہ مقام حاصل نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد وہ اس سے جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے اور پھر ہندوستانی جو تہذیب اور ثقافت ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ مطلب انتہائی مختصر انداز میں یہی اس کا جو ہے نا ہم حاصل ہے کہ وہ دو جذبی رویے کا حامل ہے. پہلے وہ انگریزوں کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کی تہذیب، اس کی رواج، اس کے تمدن اور وہ جو طرز احساس ہے مغربی اس کو اختیار کرتا ہے. لیکن جب اسے جو ہے نا وہ یہ احساس ہوتا ہے کہ جو انگریز ہیں وہ مجھے اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تو پھر وہ فوراً ہی اس احساس کے ساتھ اپنی جو مقامیت ہے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دو جذبی رویے کا حامل ناول ہے اور یہ کردار ہے. اس کے ساتھ نیکسٹ جو ہے نا وہ فسانہ آزاد ہے، یہ سرشار کا ناول ہے. اس میں بھی روایتی جو تعلیم ہے اس کو طنز کا نشانہ بنایا گیا. وہ روایتی تعلیم جو بر صغیر میں پہلے سے رائج تھی اس کو طنز کا نشانہ بنا کر، ظاہر ہے جب اس کو طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر مغربی جو تعلیم ہے اس کی طرف جو ہے نا وہ تلقین ہمیں محسوس ہوتی ہے. اس لیے ہم اس جو ہے نا ناول کو بھی جو ہے نا وہ استعمار معاون جو ناول ہیں ان میں رکھتے ہیں. اور اس میں اب جو آزاد کا کردار ہے وہ جو اردو زبان بولتا ہے اس میں بھی انگریزی کے الفاظ لے آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹے کی جگہ تے کا استعمال کرنا. تو یہ عمومی طور پر اس وقت وہ طبقہ جو انگریزی سے جو ہے نا وہ متاثر تھا اور مرعوب تھا تو وہ اپنی زبان یا جو ان کا لہجہ تھا اردو بولنے کا وہ بھی انگریزی میں ہی بولتے تھے. تو یہ جو کردار ہے اور کردار کے بعد بحثیت مجموعی جو ناول نگار کا نقطہ نظر ہے وہ بھی استعمار معاون کی باب میں آتا ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا رویہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ہے استعمار مخالفت کا، یعنی رد استعماری رویہ. اردو کے وہ ناول جن میں استعماری جو تہذیب ہے، استعماری جو تمدن ہے، استعماری طرز احساس ہے یا مغربی جو تمدن ہے اس کے خلاف جانے کا یا ان سے نجات حاصل کرنے کا یا جو مغربی سیاسی جو ایک قید ہے اس سے آزادی حاصل کرنے کے جتنے بھی یہ رویے ہیں اس کو ہم رد استعماری جو مطالعہ ہے اس میں رکھتے ہیں. اور اس میں جو ناول ہے میرے پاس وہ ہے میدان عمل. یہ پریم چند کا ناول ہے. اس کا بنیاد طور پر موضوع تو اصلاح ہے، لیکن اب اس اصلاح کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی یہ ہے کہ جو اس کا ہیرو ہے وہ اپنے باپ سے نظریات میں مخالفت کرتا ہے اور مخالفت کرتے ہوئے وہ پہلے تو جو ہے نا وہ مغربی ہی طرز احساس کی طرف جاتا ہے، لیکن وہاں سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں بن رہی، مجھے اپنا برابر کا نہیں سمجھا جاتا. تو وہ اپنی زندگی میں سارا سفر کرنے کے بعد آخر میں کسی گاؤں کی زندگی گاؤں میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک سکول کھول کر یعنی
یہ سکول کھولنا یعنی شہری زندگی کو چھوڑ کر گاؤں کی زندگی کو پسند کرنا، یہ مقامیت کی طرف جو ہے نا وہ رجوع ہے۔ اس لیے ہم اس ناول کو بھی جو رد استعماری رویے کے ذیل میں رکھتے ہیں۔ ایک ناول اور ہے اس حوالے سے، وہ ہے لندن کی ایک رات۔ لندن کی ایک رات میں ایک کردار ہے کریمہ بیگم کا۔ یہ کردار جو ہے یہ سرکاری وظیفے پر ہی تعلیم حاصل کرنے لندن جاتی ہے، لیکن جب وہاں اس جو ہے اس کا نعیم کا گھر اور نعیم کے گھر میں جو وہ ساری محفل ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ محسوس کرتی ہے کہ ہندوستان سے آنے والے طالب علم یہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے یہ یہاں کی جو لندن کی زندگی ہے اس میں بہک گئے ہیں، تو یہ اس کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ اس لیے ناول میں یہ جو کردار ابھرا ہے اس کو بھی ہم رد استعماری رویے کے ذیل میں رکھتے ہیں۔ ایک اور کردار ہے وہ راؤ کا ہے۔ راؤ کا کردار بھی جو ہے نا وہ انگریزوں کی وہ بات جس میں وہ اس کو ہندوستانی کو جاہل اور ناگوار کہتے ہیں تو اس کا وہ بھی دفاع کرتا ہے، تو وہ انگریزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو راؤ کا کردار ہے یہ اس ناول میں رد استعماری رویے کا حامل ہے۔ ایک آخر پہ دو ناول ہیں میرے پاس، وہ ہیں گریز اور ایسی بلندی ایسی پستی، ٹھیک ہے۔ ان دو ناولوں میں عزیز احمد نے ہمارے جو نواب ہیں ان کا جو ذکر کا، ان کی جو زندگی ہے، حیدرآباد کے نواب ہیں ان کی زندگی بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ عیش و عشرت میں کھو گئے ہیں، اور جو اس میں کردار پائے جاتے ہیں وہ آخر پہ گریز ناول کا جو کردار ہے ہیرو وہ بھی گریز کرتا ہے، کس سے؟ مغربی تہذیب سے، تمدن سے، اور پورے ناول کو پڑھنے کے بعد ہمارا جو تصور ابھرتا ہے وہ گریز کا ہی ابھرتا ہے کہ اس طرح جو حیدرآباد کے لوگ تھے، حیدرآباد دکن کے جو نواب تھے وہ کس طرح جو ہے نا وہ مغربی تہذیب کو اختیار کرنے کے بعد ایک نقال کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ تو اب وہ سارا سیٹ اپ دیکھنے کے بعد ایک ناول میں یہ پوری صورتحال دکھائی گئی ہے۔ صورتحال دیکھنے کے بعد جو ناول نگار کا موقف ابھرتا ہے وہ یہی ابھرتا ہے کہ جو ہندوستانی امراء ہیں، نواب ہیں، وہ انگریزوں کی تہذیب، ان کی نقل کس طرح کرنے کے بعد جو ہیں وہ اپنی مقامیت سے کٹ گئے ہیں، اور جو اپنی تہذیب، رواج، تمدن، طرز احساس ہے مشرقی اس سے دور ہو گئے ہیں۔ تو بذات خود جو قاری ہے اس کے دل میں جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ غلط ہے، اور وہ مقامیت کے ساتھ جو ہے نا اپنا جو ہے اس کا احساس وہ ابھرتا ہے۔ یہ احساس ابھرنا ہی جو ہے نا یہ اس ناول کو جو ہے نا وہ رد استعماری بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسی بلندی اور ایسی پستی اس کا بھی سیم اسی طرح کا ہی موضوع ہے۔ اس میں بھی نوابوں کی وہ جو عیاشیاں ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے، اور دکھانے کے بعد جو ہے وہ قاری جو ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو ہماری مقامیت ہے اس کا جو ہے نا وہ ہمیں پرچار کرنا چاہیے۔ آخر بھی دو باتیں، اب ہمارے ناول نگار پہ دو ذمہ داری ہیں۔ پہلی تو ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس وقت نیا نوآبادیاتی نظام جا رہا ہے اس میں اس کو وہ بیان کرے، اور ساتھ ایک اور عام ہے کہ ہمیں اپنے ادب کا مطالعہ اور نیا ادب تخلیق کرتے ہوئے، خصوصاً ناول اور اس میں زندگی کا جو وسیع کینوس ہے وہ دکھاتے ہوئے ہمیں اپنی مقامیت کے ساتھ جڑنے کا جو احساس ہے، یا مقامی جو ہمارا یہ مقامیت صرف یہ ماحول نہیں ہوتا بلکہ اس میں ماحول کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے نا وہ نظریہ کائنات ہے، نظریہ انسان ہے، تصور کائنات ہیں، اور تصوف، یہ ساری مباحث جو مشرق کے ساتھ جڑی ہیں، جو وادی سندھ کے ساتھ جڑی ہیں، یا ہماری جو قدیم تہذیب ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں ناول تخلیق کرنا ہوگا، تاکہ آئندہ جو ہے وہ ہماری نسل جو ہے وہ ایک تو نیا نوآبادیاتی نظام اور آئندہ جو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس سے واقف ہو سکے، اور اس سے واقف ہونے کے بعد جو ہماری مقامی تہذیب و ثقافت ہے، مقامی مشرق کی طرز احساس ہے، اس کے ساتھ وہ اپنا جو ہے نا وہ دلی لگاؤ وہ کر سکے، تاکہ آئندہ چل کر جو ہے نا وہ ہماری نسل جو مغرب کا یہ بہت بڑا ٹیکنالوجی کا شور آ رہا ہے کہ جس میں وہ ہم بہہ کے جا رہے ہیں اس سے ہمیں نجات حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔